बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और हमारा टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उलूमुल कुरान। और इसमें हम आज जो उलूम पढ़ेंगे इनको उलूम खमसा भी कहा जाता है और उलूम पंजगाना भी कहा जाता है। और ये जो उलूम हैं ये असल में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कुरान के मुतालिब और उलूम को 5 उलूम में तक़सीम किया है। ये वो हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक। और ये शाह साहब की एक बड़ी इसको नादिर रिसर्च कहा जा सकता है। तो आप देखें कि जो किसी तफसीर की किताब में आमतौर पे आपको नहीं मिलेगी। तो इस लिहाज से आप देखें कि वो कुरान मजीद के उलूम को 5 उलूम में शाह वलीउल्लाह तक़सीम करते हैं। ये उलूम मैंने आपके सामने इनका नाम लिख दिए। इल्मुल अहकाम, इल्म मुनाज़रा और इसको इल्म मुबाहिसा भी कहा जाता है। तीसरा इल्म तज़कीर बे अला इल्ला। चौथे इल्म तज़कीर बे अयामिल्ला और इल्म तज़कीर बिल मौत वमा बअदल मौत। ये 5वां है। खमसा आपको पता है अरबी में 5 को कहते हैं। और ये 5 उलूम शाह साहब कहते हैं कि कुरान मजीद के जो उलूम हैं ये 5 किस्म के हैं। अब हम इसकी तफसील देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से उलूम आते हैं। इन उलूम के तहत क्या क्या चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं कि इल्मुल अहकाम, अहकाम आपको पता है हुक्म की जमा है। और इसके अंदर कुरान मजीद के अंदर जितने भी अहकाम बयान किए गए हैं शाह साहब के नज़दीक वो सारे अहकाम इसके अंदर आ जाते हैं, जो वाजिब हैं, मुस्तहिब हैं, मकरूह हैं या हराम हैं। खा ये इबादात से इनका ताल्लुक़ हो या मामलात से या किसी भी लिहाज से या मुल्की सियासत से इनका ताल्लुक़ हो या किसी भी चीज़ से इसका ताल्लुक़ हो, जो अहकाम हैं वो सारे के सारे इल्मुल अहकाम के तहत आ जाते हैं। दूसरा जो उन्होंने ज़िक्र किया वो कहते हैं दूसरा इल्म है इल्म मुनाज़रा या मुबाहिसा। इल्म मुनाज़रा का ताल्लुक़ जो है वो 4 गिरोहों से है। यानी ये 4 गिरोहों से, यानी वो कहते हैं कि यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन और मुनाफिकीन, और उनसे कुरान ने जो है वो मुबाहिसा किया है। फिर है इल्म तज़कीर बे अला इल्ला। इल्म तज़कीर बे अला इल्ला में लोगों को अल्लाह की निशानियों, ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में बताया गया है। इल्म तज़कीर बे अयामिल्ला, इसमें जो है वो उन वाक़यात का ज़िक्र है जिसमें नेकोकारों और को अल्लाह ताला ने नवाजा और नाफरमानों पे अज़ाब नाजिल किया। और इल्म तज़कीर बिल मौत, जैसे कि इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात हैं मौत के बाद। अब हम देखते हैं कि इल्मुल अहकाम को थोड़ा ज़रा डिटेल से देखते हैं कि क्या है। ये अवामिर जो हैं ये 2 किस्म के इसके अंदर ज़िक्र किए गए हैं। एक तो अवामिर हो गए, दूसरे नवाही, यानी वो अहकाम जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इसमें आप देखें अवामिर की भी फिर आगे 2 किस्में हैं, इबादात और मामलात। इबादात में अक़ायद भी शामिल हैं क्योंकि इबादात की बुनियाद अक़ायद पर है। सही अक़ायद के बग़ैर कोई अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं फ़रमाता। अक़ायद के अलावा जो है वो नमाज, रोज़ा, जो अहकाम हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और फिर उसके बाद मामलात हैं इसमें। इस सिलसिले में आप देखें कि कुछ मामलात के अंदर आप देखें कि ख़ानदानी अमूर भी आ जाते हैं, उनको दुरुस्त रखना। फिर यह है कि अमूर सल्तनत हैं उनकी इस्लाह है। फिर यह है कि जो सियासत है उसके बारे में जो अहकाम हैं, मुल्क को चलाने के बारे में जो क़वानीन हैं। फिर जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह और इसके अलावा ख़्वाह वो जिहाद की कोई भी किस्म क्यों ना हो। फिर अनफ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह और उसके साथ जो लाज़मी चीज़ें हैं यानी अनफ़ाक़ के मसारिफ़ वग़ैरह का भी बयान है। फिर उसके अलावा आप देखें कि वादे, वईद यानी जो मुआहिदे किए जाते हैं उनके छोड़ने के ऊपर,
یا ان کے پر عمل کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اوامر جن میں انسانوں کو بعض کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی یہ نواہی کہلاتے ہیں۔ مثلاً سود سے منع کیا گیا ہے، رشوت سے، پھر قتل عمد کی جو ہے وہ ممانعت ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو احکام ہیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، وہ سارے علم الاحکام کے تحت آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہے علم مناظرہ یا علم مباحثہ یا علم مخاصمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ مناظرہ کیا گیا ہے۔ یہودی، عیسائی، منافقین اور مشرکین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، ان کے مخالف جو غلط قسم کے عقائد ہیں ان کا ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو شکوک و شبہات کا ذکر کر کے بھی ان کا رد کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ مشرکین اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین حنیف کے اوپر ہیں اور ملت ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں، اور ان تمام شعائر کو ادا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائے تھے، اور اس لیے ہم ملت ابراہیمی کے اندر ہیں۔ اور ملت ابراہیمی کے شعائر جو ہیں وہ حج، نماز میں کعبہ کو قبلہ بنانا، غسل جنابت، اور اس کے علاوہ فطرت کے جو تمام خصائل ہیں، مسواک کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کتروانا، ناخن اتروانا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا صفائی کا خیال کرنا، حرمت والے مہینوں کا احترام، اور کعبہ کی تکریم، نسبی اور رضائی جو محرم ہیں ان کو حرام جاننا، اور حلال جانوروں کو ذبح کرنا، اور اونٹ کو نہر جو ہے وہ کرنا اس میں شامل ہے۔ اب ملت ابراہیمی کے شرعی اعمال میں آپ دیکھیں وضو ہے، نماز، روزہ، صدقہ، مساکین اور یتامہ کی خبر گیری اور صلہ رحمی۔ مشرکین نے ملت ابراہیمی کے یہ تمام جو طریقے تھے ان کو ترک کر دیا تھا۔ ان کی بجائے وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ لوٹ مار کرنا، یہ سارے طریقے انہوں نے جو ہے وہ اپنا لیے تھے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملت ابراہیمی کا اصل جو عقیدہ تھا، جو ان کا ایک بنیادی اصول، وہ توحید ہے۔ لیکن مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنے ستارہ پرستی ہے، شجر پرستی ہے، بت پرستی ہے، اس قسم کی گمراہیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کا رد کیا ہے، اور مشرکین سے مناظرہ کرتے ہوئے ملت ابراہیمی کے جو شعائر ہیں ان سے دلیلیں دی ہیں۔ مشرکین سے شرک کے جواز کی دلیل بھی مانگی ہے، اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں جن کی وہ اندھی تقلید کرتے تھے ان سے بھی ان کی نفرت جو ہے وہ دلائی ہے۔ اور پھر اس کا ذکر بتوں کی بے بسی جو ہے وہ اللہ نے ثابت کی، اور تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کا عقیدہ بتایا کہ وہ سب توحید کے قائل اور شرک کی تردید کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد کے لیے مبعوث جو ہے وہ فرمایا تھا، اور اللہ نے قرآن پاک میں شرک کو جاہلانہ ایک نظریہ اور خلاف عقل جو ہے وہ ٹھہرایا ہے۔ دوسرا مشرکین کا جو شرک تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دوسروں جیسا خیال کرتے تھے، جس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت بڑا ایک شرک تھا کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ انہوں نے بندوں کے مطلب خدا کی صفات جو ہیں ان کو بندوں کے اوپر قیاس کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا جو ہے وہ رد کیا ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور اس کے علاوہ دلیل اللہ نے قرآن میں دی کہ باپ اور بیٹا ہم جنس ہوتے ہیں، جنہیں تم خدا کی اولاد کہتے ہو وہ اللہ کی جنس سے نہیں ہیں۔ انہیں یہ بھی بتایا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ
یہ اس کا ذکر جو میں نے آپ سے پہلے کیا ہے کہ وہ بیٹیاں نہیں پسند کرتے تھے، بلکہ ان کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور مارے شرم کے لوگوں کی نظروں سے چھپتے پھرتے تھے۔ اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں جو مکہ میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا، وہ شام سے عمر بن لوہی ایک بت لے کر آیا، اور اس نے لا کر جو ہے وہ مکہ میں اس بت کو گاڑ دیا، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ اس کی تم عبادت کرو، اس سے تمہاری تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور لوگ جو ہیں وہ جو جاہلیت میں پہلے ہی پڑے ہوئے تھے وہ اس بت کی طرف مائل ہو گئے، اور اسی سے جو ہے وہ کرنے لگے، حاجات و مناجات کرنے لگے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جوا کھیلا جاتا تھا، اور قرآن دازی کیا کرتے تھے، اور اسے بتوں کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے تھے، اور اپنے آباء و اجداد کی جو غلط رسم و رواج ہیں اس کی اندھی تقلید کے جو ہیں وہ قائل تھے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے ہمیشہ ان کی پشت پناہی کی اسلام کے پھیلانے میں، جناب ابو طالب کا جس وقت انتقال کا وقت آیا تو اس وقت ابو جہل پاس کھڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، تو وہ یہی کہتا رہا کہ کیا تم اب آخری وقت میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ مطلب اس میں وہ اس بات کا ذکر نہیں کر رہا تھا کہ وہ ہم صحیح راستے کے اوپر تھے، ہمارے آباء و اجداد، یا غلط راستے کے اوپر، بلکہ آباء و اجداد کے راستے سے نہ پھرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا رہا۔ اسی طرح مشرکین جو ہیں وہ جو بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا بھی قرآن میں رد کیا، اور فرمایا یہ نظریہ انبیاء علیہ السلام اور مذہبی بزرگوں سے ثابت نہیں۔ جن لوگوں نے یہ عقیدہ تراشا ہے وہ گمراہ تھے اور راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ لوگ حشر و نشر کے منکر تھے، اور اس کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ عقل سے بہت بعید ہے۔ انسان کی پیدائش، کائنات کی تخلیق، پانی سے سبزی وغیرہ کا اگنا اس کی واضح دلیل ہے۔ فرمایا نبوت اور رسالت جو ہے وہ محال نہیں، نہ بعید از عقل ہے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام آتے رہے، وہ سب مرد تھے، مگر ان پر نبوت آتی ہے، اللہ ان سے ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مشرکین جو ہیں وہ انبیاء سے اپنی منشا کے مطابق معجزے طلب کرتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا یہ مطلب مان لینا خلاف مصلحت، یہ بھی ممکن ہے کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی رسول کا انکار کر دو، کیونکہ تم اصل میں تو صرف تمہارا مقصد انکار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، جنہوں نے اپنی جو کہ اہل کتاب ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اس کی نشانیاں بھی انہیں پتہ تھا کہ یہ علامات ہیں، اور وہ ان نشانیوں سے بھی آپ کو پہچانتے تھے۔ انکار تو انہوں نے بھی کر دیا محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو مشرکین کا بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ہی طریقہ کار تھا۔ تو چنانچہ اب یہ ایک تو تھے یہ لوگ کہ یہ جو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا، ان کے ساتھ مناظرہ کیا، ان کے عقائد باطلہ کو رد کیا ہے۔ دوسرے جو ہیں جن کے ساتھ مناظرہ کیا ہے وہ یہودی ہیں۔ یہودی جو ہے وہ اصل راستے سے ہٹ چکے تھے۔ توریت کے اوپر ایمان لانے والے توریت کے احکام کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تحریف جو ہے وہ کرتے تھے۔ تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، لفظی اور معنوی تبدیلی انہوں نے توریت کے اندر جو ہے وہ کر دی تھی، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منمانی کے مطابق۔ ان کے علماء شریعت موسوی سے بہت دور جا چکے تھے، رشوتیں لیتے تھے، غلط فتوے دے کر اجرت حاصل کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے نا کہ وہ بہت تھوڑی قیمت لیتے ہیں اس کے بدلے میں، جو وہ اس کا مفہوم بیان کرتے تھے، یہ اس کا ذکر ہے۔ غلط فتوے دیتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور اپنی قوم کو ہی نجات یافتہ خیال کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ چونکہ اللہ کی محبوب قوم ہیں، اور ہم جو ہیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو گنتی کے چند دن، ایام معدودات، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اور وہ کہتے تھے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی اسرائیل۔ آپ دیکھیں کہ
اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، تو ان کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اسرائیل کے بیٹے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب دیکھیں کہ ان میں سے حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جبکہ حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان سے جو نسل چلی بنی اسرائیل کہلائی، اور انہی کا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس کا نام یہودا تھا، اور یہودا کی پھر آگے سے اسی طرح ان کو ہم یہودی کہتے ہیں، ان کی نسل آج جو ہم دیکھتے ہیں جو اسرائیل میں ہیں یا جو۔ اب دیکھیں کہ یہ اصل میں ان کو پتہ تھا، اور توریت کے اندر جو تعلیمات تھیں ان سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے، اور یہ عرب میں آ کر آباد ہونے کا ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اس پیغمبر کے اوپر ایمان لائیں گے جو آخری ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لائے، کہ اس لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے کیوں پیدا کیا۔ حضرت اسماعیل یہ یعنی بنی اسرائیل میں چونکہ زیادہ پیغمبر آئے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ہی جو نسل ہے اس میں سے آخری پیغمبر کا بھی آنا ضروری تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ ضد تھی ان کی، جبکہ وہ پہچانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی بعثت سے پہلے وہ منتظر تھے اس کے، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ پھر ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو شفاعت کا ایک مفہوم تھا وہ غلط معنی میں رائج ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے جو کچھ بھی ہم کریں وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی جہنم کی آگ سے ان کو نجات دلاتے ہیں۔ یہود جو ہیں آپ دیکھیں شریعت موسوی کو ناقابل نسخ سمجھتے تھے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ بات ثابت تھی کہ توریت جو ہے وہ ضائع ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کے عقائد کا جو ہے وہ رد بھی کیا، ان کی توریت میں تحریف ہو چکی تھی، یہ تبدیلی لا چکے تھے، انہوں نے آیات ہی بیچ میں سے نکال کے اپنے ہاتھوں سے اس کو بہت ساری آیات کو لکھ لیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ معنوی لحاظ سے بھی کچھ آیات کی انہوں نے جو تشریح کی لوگوں کو بتائی وہ بالکل غلط تھی۔ پھر ان کے اندر جو ایک نسلی تفاخر تھا، پھر نجات یافتہ ہونے کا زوم، پھر ان کا اپنے آبا پرستی، یہ عقیدہ اس کا رد جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور صفات کو بھی چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ اب دیکھیں موسوی شریعت کی تعزیرات کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا، جو کہ سزائیں مقرر تھیں وہ ساری نکال دی، جس پر قرآن کریم نے انہیں جو ہے وہ اس پر بھی ملزم ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بغض کو ظاہر کر دیا جو کہ انہیں بنی اسماعیل کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے۔ ان کے جو انہوں نے غلط قسم کے فتوے دیے اس کے اوپر بھی اللہ نے ان کو سرزنش بھی کیا ہے۔ سورہ البقرہ میں آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ گر چکے تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال یہ ان کی جو تعلیمات تھیں یا ان کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کیں توریت کے اندر، جو احکام جو ہیں وہ انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لیے، وہ سارے کے سارے جو ان کے غلط عقائد تھے قرآن مجید کے اندر ان کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے، گویا ان کے ساتھ اس طریقے سے مناظرہ ہوا۔ اب اگلی جو قوم ہے وہ کون ہے؟ وہ نصارہ، جن کو آپ عام طور پر جو ہے وہ عیسائی کہتے ہیں۔ نصارہ سے اس طرح سے مخاصمہ یا مناظرہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید کو چھوڑ کر تثلیث کے قائل تھے، یعنی 3 خداؤں کے قائل تھے، اور اس میں مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک عقیدے میں وہ اللہ کا بیٹا بھی گردانتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث میں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ 3 سے اقانیم سے مل کر مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ باپ ہے نعوذ باللہ، بیٹا حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں ملتے ہیں تو ایک اللہ یا ایک خدا جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے علاوہ وہ عقیدہ کفارہ کے بھی قائل ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے عقیدہ کفارہ سے؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب مصلوب کیا یہودیوں نے، انہیں صلیب پر جو ہے وہ لٹکایا، اور وہ اس بات کی کہ وہ جو ہیں انہوں نے اپنی جان دے دی، اور اپنی جان دے کر وہ قیامت تک ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے چلے گئے ہیں۔ اور یہ بالکل ان کا عقیدہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا رد قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بالکل اس کے سراسر منافی عقائد جو ہیں یہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں بشریت جو ہے وہ ثابت کی، اور عیسائیوں نے جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کی بے باپ کی پیدائش کو انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک معبود بنانے کے لیے دلیل جو ہے وہ ٹھہرایا۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں کہ اس کا رد کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر کیا کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم کی مثال کی مانند ہے، یعنی وہ بھی تو بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اسی طرح بلکہ ماں اور باپ کے بغیر ان کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے بھی چاہے کسی کو تخلیق کر سکتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے یہ آدم علیہ السلام کو کیا مقام دیں گے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بشارت جو آپ کی پیغمبر ہونے کی جو بشارت انجیل میں تھی، اس کے بھی تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزنش کی ہے اور دلائل سے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مطابق مصداق ہیں جو انجیل میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بھی تحریف جو ہے وہ ان کا بہت بڑا اس کے گناہ میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنی جو انجیل ہے اس کے اندر تحریف نصارہ نے بھی کی تھی۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ سارے ان کے جو عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور گروہ جو منافقین کا ہے، اس کے بارے میں بھی ان کے عقائد کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں رد کیا ہے۔ قرآن میں منافقین کی جو ہیں وہ ان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ ایک ہوتے ہیں کہ قلبی منافق جو دل سے ہی آپ دیکھیں کہ صرف ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن دل سے وہ اپنے مذہب پر ہی قائم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تو اس وقت یہاں منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ تیار ہو گیا تھا جو کہ تھے یہودی، اور انہوں نے اسلام کا لبادہ صرف اس لیے اوڑھ رکھا تھا، اوڑھ لیا آپ کے جاتے ہی، کہ تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور ان کا یہ تھے یہودی، اور ان کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو رئیس المنافقین جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہیں عملی منافق، ان کا ذکر آیا ہے جو دل سے تو اسلام کو سچا مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اور اسلام کی تعلیم کے مطابق جو ہیں وہ نہیں چلتے۔ آپ دیکھیں ان کے ایمان کمزور ہیں۔ یہ مسلمان جو آج کے ہیں، جو کہ دنیا دار ہیں، جو کہ اپنے نفس ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر بہت حاوی ہو چکا ہے، اور وہ قوم پرستی، اپنی دنیا پرستی اور بخل، حسد، کینہ اور یہ اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس زمانے میں بھی تھے کہ بزدل تھے، کھل کے سامنے نہیں آتے تھے، تو اعتقادی نفاق کا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں چل سکا کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ منافقین کی دوسری قسم کو ان کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، منافق کی جو ہیں وہ جو نشانیاں، جس میں بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مقام پر کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا، شکم پروری، ہر وقت اسی کی فکر میں رہنا، تو علامات نفاق جو ہیں وہ اس سے پہچانی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا اور ان کا عقائد کا جو ہے وہ رد کیا ہے۔
تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے علم مخاصمہ۔ اس کے بعد ہے علم تذکیر بآلاء اللہ۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں انسانی ذہن کو مد نظر رکھا ہے کہ اللہ کی اسماء اور اس کی صفات کو سادہ انداز میں عوام کو بیان کیا جائے۔ عوام کے لیے اللہ کی صفات کے متعلق فرمایا کہ جس طرح اس کی ذات یکتا ہے اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی اور چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ہے کہ خدائی صفات کی مانند کسی کی صفات نہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں خدا کی نعمتوں کو بار بار بیان کیا گیا ہے، مثلا تخلیق کائنات، بادلوں سے بارش برسانا، چشمے جاری کرنا، پانی سے پھل پھول اور سبزیاں پیدا کرنا، سمندروں اور پہاڑوں کا پیدا کرنا۔ اللہ نے اس قسم کی تمام نعمتیں جو قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ صراط المستقیم پر اپنے قدم جما لے اور اللہ کو یاد رکھے اور غیر اللہ سے جو ہے وہ منہ موڑ کے رکھے۔ علم تذکیر بآلاء اللہ کے لیے آپ دیکھیں کہ کے لیے ایک جو مفسر ہے اس کو کافی مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کی تشریح کر سکے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر ہے علم تذکیر بایام اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ 2 قسم کے تاریخی واقعات بیان کیے۔ ایک تو ان اقوام کے باتیں ہیں جو اپنے گناہوں، سرکشیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ قرآن مجید نے ان کے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ وہ کیوں تباہ ہوئیں، تاکہ بعد کی آنے والی نسلیں ان راستوں کو ترک کر دیں جن پر چل کر وہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ یہ جو قرآن کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد محض قصہ خوانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا بار بار ذکر کیا ہے تاکہ پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر غور و فکر کریں، تفکر و تدبر کریں اور اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں۔ دوسرے ان لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اس کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ دیکھیں مثلاً پیغمبر جتنے بھی تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد علیہم السلام، اب دیکھیں کہ ان کے واقعات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مائدہ کے واقعات قرآن مجید میں کئی بار بیان ہوئے تاکہ پڑھنے والے ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں اور انہی راہوں کو اختیار کریں جن راہوں کو ان بزرگ ہستیوں نے اختیار کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے تذکیر بایام اللہ کو صرف جو ہے وہ ایک تاریخ یا ایک قصہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید نے بار بار جن اقوام کے عروج کا ذکر کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے بارے وہ اس لیے کہ تاکہ انسان کے لیے 2 چیزیں چونکہ موٹیویشن ہیں، سزا اور جزا کے نظریات، تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کی ان لوگوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا انعامات جو ہیں وہ نازل کیے، پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا وعدے ہیں آخرت میں، کن انعامات کے وعدے کیے ہیں، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ان کے اوپر کون کون سے عذاب نازل ہوئے، تو ان سے تاکہ خوف جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو اور وہ ان گناہوں کے کرنے سے گریز کریں۔ آخری جو ہے علم تذکیر بالموت ہے، وما بعد الموت، یعنی اس میں موت کا برحق ہونا، اس کی کیفیات، عالم نزا کی حالت، انسان کی موت کے سامنے جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو بے بسی ہے، اور علامات قیامت بھی اس میں بیان کی گئی ہیں، اور قیامت کی علامات میں سے نزول عیسیٰ، دعوت الارض کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج بھی بیان کیا ہے۔ قیامت کے قریب کی علامات میں سے ہے کہ بالکل قریب جو ہوں گی وہ ہے سور کا پھونکا جانا،
پھر زمین و آسمان اور مظاہر قدرت کی تباہی، پھر قیامت کے واقعات میں سے حشر نشر کا تصور ہے، سوال و جواب، حساب کتاب، میزان کا قائم ہونا، اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جانا، اہل جنت و جہنم کا اپنے اپنے مقام میں داخل ہونا، ان کے باہمی سوال و جواب کا ذکر ہے، پھر اعراف والوں کا بھی ذکر ہے، اہل جنت کی آپس میں جو گفتگو ہے، اہل نار کی جو گفتگو ہے، پھر رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار، پھر عذاب جہنم کے مختلف قسموں کا ذکر ہے، اہل جنت کے لیے خوشخبریاں، اور اہل جنت کا اپنے داروغے جو ان کے داروغہ ہے، جو اہل جنت کا جو فرشتہ ہے وہ رضوان ہے، اس سے مکالمہ، اور اہل جہنم کا جو داروغہ ہے وہ مالک ہے، اس سے ان کا کلام کرنا، وہ بھی اس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کے مطابق انسانی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک اور زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس پر تمام ادیان آپ دیکھیں کہ یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ موت کے سارے ہی مذاہب تقریباً جو ہیں وہ زندگی کے قائل ہیں، کچھ ہیں جو کہ آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ جو یہ فلسفے والے ہیں ان کی بھی ایک جماعت انسانی زندگی کو موت پر ختم جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، اور لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں یہاں آ کر زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اخروی زندگی کے اوپر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یقین دلانے کے لیے موت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کے حالات قرآن مجید میں بار بار ذکر کیے گئے ہیں تاکہ وہ غفلت کے پردے سے جو ہیں وہ باہر نکلیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی غفلت میں پڑے پڑے اپنی آخرت میں غلط راستے کے اوپر جو ہیں وہ نکل جائیں۔ تو یہ اب 5 قسم کے علوم ہیں جن کو علوم خمسہ یا ان کو کہا جاتا ہے، جو ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک قرآن مجید 5 علوم پر جو ہے وہ منقسم ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ میرے خیال میں آج میں ایک اور ٹاپک بھی آپ کو اس میں پڑھا دیتی ہوں اسی لیکچر میں، کیونکہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ بھی رہتا ہے۔ تو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ۔ اب دیکھیں کہ ناسخ و منسوخ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، غور سے سنیں، نسخ کے معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے ازالہ کرنا۔ اب لوگوں کو اس کے معنی سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی لگی ہے۔ جب کسی آیت کا مفہوم کسی دوسری آیت سے محدود کر دیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی۔ اس طرح جب کسی ایک آیت کے الفاظ سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو بعد کی وحی اس غلط مفہوم کو دور کر دیتی ہے، تو اس پر نسخ کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا حکم اور لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آیت منسوخ کر دی گئی، بلکہ یہ ہے کہ ایک خاص مفہوم کو جو اس کے متعلق پیدا ہوتا تھا اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لفظ جو ہے یہ صرف انہی معنوں میں استعمال کیا تھا، اور متقدمین ہیں پہلے والے لوگ، متاخرین کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ متقدمین میں